नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस से मुतल्लिक अपडेट आपको करेंगे। सबसे पहले जहां फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है, नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को सजा देने के लिए अपील दायर की है। इसके साथ साथ अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए भी अपील दायर की गई है। नैब हुक्काम की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद पर सजा सुनाए। नैब हुक्काम की जानिब से यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नवाज शरीफ को सुनाई गई 7 साल कैद की सजा कम है, इसे बढ़ाया जाए। करप्शन साबित होने पर नैब ऑर्डिनेंस में दफा 9A5 में सजा 14 साल कैद है। और अहम खबर यह भी है कि हुकूमत ने 172 अफराद का नाम ECL से फौरी ना निकालने का फैसला किया है। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और दीगर के नाम भी शामिल हैं। अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी अयाज। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है। ज़राए के मुताबिक जो इस काबीना के इजलास में सबसे बड़ा फैसला होना था, जो जारी अकाउंट्स केस में 172 अफराद का नाम ECL में डाला गया, उस हवाले से आज फैसला मुतवक्किल था कि क्या फैसला होगा। ज़राए ये बताते हैं इस हवाले से काबीना ने ये फैसला किया है कि 172 अफराद तमाम का नाम जो है वो एकदम ना निकालने की तजवीज़ हो रही है। और इस हवाले से उनको ये बताया गया है कि एक जायजा कमेटी बनाई जाए और वज़ारत दाखिला को इस जायजा कमेटी बनाने की कर दी गई है कि ये कमेटी फर्दर तमाम केसेस का जायजा लेगी। एक एक शख्स के केस का जायजा लिया जाएगा, उसके बाद यही कमेटी फैसला करेगी कि किन के नाम ECL में रहने चाहिए और किन अफराद के नाम फिल जो है ECL से निकाले जा सकते हैं। वो अफराद जो इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनके नाम भी जो ECL में शामिल हैं, वो जायजा कमेटी भी उनकी स्क्रूटनी करेगी और जो अफराद जो है वो वफात पा चुके हैं उनके नाम फौरी तौर पर निकाले जाएंगे। और इस हवाले से CM सिंध के हवाले से जो ज़राए बताते हैं कि उनका नाम भी फौरी तौर पर निकालने के लिए गौर हो रहा है। इस हवाले से जायजा कमेटी को फौरी तौर पर उनका केस पहले टेकअप करने की हवाले से भी हिदायत दी गई है। इसके हवाले से अभी कुछ देर बाद जो है वफाकी वजीर जो है वो बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग भी देंगे। इस हवाले से गुर्बत के खात्मे के लिए जो कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम था उसकी भी मंजूरी दे दी गई है और नर्सिंग काउंसिल के मेंबरान की तैनाती का केस भी इस एजेंडे का हिस्सा था, उसकी मंजूरी भी काबीना दे दी है। और दुबई एक्सपो के हवाले से ग्रांट की मंजूरी देना थी, जरा ये बताते हैं उसकी मंजूरी भी दे दी गई है। और गैर मयारी स्टंट्स का जो मामला है मुतल्लिका अथॉरिटी को हिदायत कर दी गई है कि इस हवाले से जो कानून है उस पर फिलफौर अमल दरामद करते हुए उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो गैर मयारी स्टंट्स के स्कैंडल में मुलविस है। तो अभी तक ये इत्तला सामने आई है। इस हवाले से अभी काबीना के जो तफसीली फैसले होंगे वो अब फवाद चौधरी खुद ही अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता देंगे। कुछ ही देर बाद प्रेस ब्रीफिंग भी दी जाएगी फवाद चौधरी की जानिब से। आपने अपडेट किया तफसीलन। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं कि विफाकी हुकूमत महलाती साजिशें करना छोड़ दे। उम्मीद है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद विफाकी हुकूमत होश के नाखून लेगी। ऐसे लोगों के नाम भी ECL में डाले गए जो इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी हुकूमत ने इंतकाम से पहले सोचा होता तो इस तरह की कैफियत नहीं होती। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा कि विफाकी हुकूमत की पॉलिसियां सिंध को सजा देने के लिए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है कि हर साल आने वाली ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अरबों खरबों रुपए की करप्शन की निशानदही होती है। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह 11 साल से वजीर खजाना है, हमें इनसे हिसाब चाहिए। मजीद कहा कि खदशा है वजीर आला के मनसब पर रहते हुए मुराद अली शाह सबूत जाय कर देंगे। मुराद अली शाह फौरी तौर पर मुस्ताफी हो, दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को नहीं रख सकते। यहाँ पर आपको बताएं कि सिंध के तालीमी इदारों में इस साल मौसम गर्मा की तातीलात मई और जून में होंगी। वजीर तालीम सरदार शाह की जेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज राना जावेद से। राना जावेद, क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा तालीम के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अब भी वजीर तालीम से सरदार शाह की सदारत में जारी है, जिसमें अहम फैसले किए गए। सबसे अहम फैसला तो ये किया गया कि जो मौसम गर्मा की तातीलात सिंध भर में जून और जुलाई में की जाती थी, अब वो मौसमियाती तब्दीलियों और महकमा मौसमियात की मुशावरत के बाद अब उसे मई और जून में करने का फैसला किया गया। क्योंकि इजलास के शुरका ने बताया कि मई में हीट स्ट्रोक के बायस गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, वालिदैन का प्रेशर होता है कि बच्चों को छुट्टी दी जाए। तो अब फैसला कर लिया गया है कि सिंध में
موسم گرما کی تعطیلات مئی اور جون میں ہوں گے. اس کے علاوہ اسکولوں کے اوقات گار میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. پہلے اسکول 8:30 سے 12 بجے تک ہوتے تھے, لیکن اب جو تعلیمی ٹائم ہے وہ 8:30 سے 2 بجے تک ہے, اور اساتذہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 3 بجے تک کم از کم اسکول میں رکیں گے. اس کے علاوہ دیگر اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں, اور محکمہ تعلیم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے, جس میں جبکہ جو امتحانات کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات مارچ اور اپریل کے درمیان منعقد کیے جائیں گے, لیکن اس کی حتمی تاریخ کا اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا. جبکہ بہت سی جو ایسی چھٹیاں تھیں جو سندھ میں ہوا کرتی تھی, جن میں لطیف ڈے اور یوم میلاد النبی, قائد اعظم ڈے, 14 اگست اور یوم پاکستان کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں, انہیں بھی ختم کر اب ان کی جگہ انہیں اسکولوں میں سیلیبریٹ کرنے کا کہا گیا ہے کہ بچوں کو آگاہی دی جائے ان دونوں کے حوالے سے. چھٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو اب وہ چھٹیاں ختم کر کے اسکول اور کالج میں تدریسی عمل تو معطل ہوگا, لیکن تقاریب منعقد ہوں گی. اساتذہ اور بچے ان دنوں اسکول آنے کے پابند ہوں گے. جی ٹھیک, بہت شکریہ رانا جاوید تفصیلات کے لیے. ایک اور اہم معاملہ, اہم خبر, گاڑیاں بیچو, آن لائن رقم جمع کراؤ, پھر موبائل بند کر کے غائب ہو جاؤ. سندھ رینجرز نے آن لائن فراڈ کرنے والے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا. رینجرز نے کراچی کے علاقے کورانگی, گلشن اقبال اور سرجانی میں کارروائی کی ہے. ترجمان رینجرز کے مطابق سائبر کرائم میں ملوث 10 رکنی گروہ گرفتار کیا گیا ہے. شہری نے گاڑیاں خریدنے کے لیے 11 لاکھ روپے آن لائن ادا کیے تھے. رقم کی ادائیگی کے بعد ملزم فون بند کر کے روپوش ہو گیا. فون نمبرز اور انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے ملزمان کو گرفتار کیا گیا. قومی اسمبلی میں قائد حزب کے خلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ قتل کیس میں 14 روز کا ریمانڈ ہے, تو نیب کے 90 دن کی ریمانڈ کی کیا تک ہے. انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن کے ریمانڈ سے اتفاق نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈریکونین لا ہے, اسے تبدیل ہونا چاہیے. بالکل نہیں, ڈریکونین 90 دن, یعنی اگر قتل کے کیس میں ریمانڈ جو ہے وہ 14 دن ہو سکتا ہے, تو یہاں پر 90 دن کی تک ہے. بالکل ہم اس سے بات نہیں کرتے, دس از ڈریکونین, اور اس کو چینج ہونا چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ پاکستان میں برسوں سے احتساب کے نام پر جرم ہو رہا ہے, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. چوہدری نثار کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے, ان کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مزید کہا, سعد رفیق سے ایک سوال ہوا کہ چوہدری نثار کا کہنا ہے کہ بیان بازی نہ ہوتی تو نون لیگ کی حکومت ہوتی. سعد رفیق نے کہا کہ چوہدری نثار کے بیان پر تبصرہ نہیں کریں گے, بیان بازی نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا. اس ملک میں احتساب کے نام پہ برسوں سے جاری ہے, اس کرائم کا خاتمہ پہلے ہونا چاہیے. صاحب چوہدری نثار صاحب کی سربراہی میں ایک فارورڈ بلاک کی بات کی ہے فیصلہ باغ میں. چوہدری نثار علی خان صاحب بھی فارورڈ بلاک نہیں بنائیں گے, ان کا ایسا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. مجھے اس بات کے بارے میں بہت کلیئرلی کہہ سکتا ہوں. اچھا, چوہدری نثار نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر بیان بازی رک جاتی تو آج مسلم نون کی حکومت ہوتی. میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, بیان بازی نہ ہوتی تو کچھ اور ہوتا. وزیر پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ حکومت کسی چور اور ڈاکو کے دباؤ میں نہیں آئے گی. میں یا فواد چودھری صاحب ایک بیان دیتے ہیں تو ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, دوسرے لوگ ڈرے ہوئے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے یہ بھی کہا کہ اقتدار عوام کے ووٹوں سے ملا ہے, اگر نہ رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. کرپشن سے متعلق کوئی ہم پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا. کوتاہیں دھند اور فنی خرابی کی وجہ سے 4 پاور پلانٹس سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. پیپکو حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر 2500 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے. شارٹ فال پر قابو پانے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ عارضی طور پر بڑھا دیا گیا ہے. پیپکو حکام کے مطابق لاہور میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے فیڈر بند کیا جا رہا ہے. دھند اور فنی خرابی دور ہوتے ہی بجلی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی. لاہور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں دھند اندھا دھند کے باعث گدو بلو کی نشاد پاور اور نشاد چونیا پاور پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی. مجموعی طور پر 2500 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی. پاور پلانٹس کی بندش کے باعث شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی عارضی طور پر بڑھا دیا گیا. لاہور سمیت بڑے شہروں میں ہر گھنٹے بعد 1 گھنٹے کے لیے فیڈر بند کیے جا رہے ہیں. بیشتر دیہی علاقوں میں فیڈر مکمل طور پر بند کر دیے گئے. پیپکو حکام کا کہنا ہے کہ لیسکو کا کوٹا 2000 میگا واٹ سے کم کر کے 1000 کر دیا گیا. لاہور کے متعدد فیڈر بند ہونے کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہے. دھند اور فنی خرابی دور ہوتے ہی بجلی کی فراہمی بحال کر دی جائے گی. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل باوڈا اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کانٹریکٹ کی بات ہے, اس پہ جو ہم نے سسٹم ان پلیس کیا ہوا ہے, اس میں نہ منسٹر نہ اس کے ماتحت انڈر کمانڈ ادارے جیسے کہ وابڈا یا کوئی اور کسی کو کانٹریکٹ ایوارڈ نہیں کر سکتے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ میں پرائم منسٹر صاحب کا ماتحت ہوں. میرے وہ پولیٹیکل باس بھی ہیں, میری پارٹی کے باس بھی ہیں, اور میں ان کو ہی صرف جواب دہ ہوں, اور لیگل سائیڈ میں عالیہ عدلیہ کو میں جواب دہ ہوں. باقی میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں, نہ میں اپنی ڈومین میں کسی کو اجازت دوں گا کہ اوور سمارٹ بن کے وہ مجھ سے کوشچننگ کرے یا میری چیزوں کو کنٹروورشل بنائے, جبکہ میں وہ چیزیں اسٹریٹ کر رہا ہوں. میں وہ کمزور منسٹر نہیں ہوں جو بیک فٹ پہ چلا جائے گا کسی 2-4 آدمیوں کی وجہ سے, یا 2-4 سوشل میڈیا کی طرف سے لوگ, یا 2-4 خبریں لگانے کی وجہ سے. رزاق داؤد صاحب کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, وہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے, اور ان کا کوئی تعلق کانٹریکٹ کے اندر نہ وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ ہم انفلوئنس لینے والے لوگ ہیں, نہ انہوں نے کبھی اس قسم کی چیز کی ہے. وہ ایک تو اس کمپنی سے ریزائن کر چکے ہیں اور باقی دیگر کمپنیوں سے بھی ریزائن کر چکے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جب یہ کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تو گورنمنٹ آف تحریک انصاف کی گورنمنٹ ان پلیس نہیں تھی, تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 18 جولائی غالباً, اگر میں رانگ نہیں ہوں, لیکن ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے سے یہ بڈنگ ہو چکی تھی, اور اس بڈنگ کے اندر جتنے بھی پلیئرز تھے انہوں نے اپنی بڈ کی تھی, اور یہ کولیبریشن ہوتی ہے اگر کوئی انٹرنیشنل کمپنی آتی ہے پاکستانی کمپنی کے ساتھ. غالباً 30% ان کا شیئر ہے اور باقی چائنا قزوبہ کا ہے. اور اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے جو پروسیس تعینات کی ہے وہ یہ کہ جو بڈنگ کے تحت ٹیکنیکل ایویلویٹر ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو ایویلویٹ کریں گے, وہ ایوارڈ کرنے کے لیے آگے ریکمنڈیشن دیں گے, اور وہی ایوارڈ کرنے کی اتھارٹی ہے کسی کانٹریکٹ کو. تو اس میں نیسپا کے ایک آسٹریلین کمپنی اور ایک اور انٹرنیشنل کمپنی ہے جس نے اس کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کیا. اگر اس کو ایویلویٹ, میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, اگر میں ایویلویٹ کرنا ہی نہیں جانتا اور میں کہوں جی آپ اے کو نہیں بی کو دیں اور سی کو دیں تو میرے انٹرسٹ نظر آتے ہیں. لیکن ہم اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, منسٹری انڈیپینڈنٹ ہے, ایون دو پرائم منسٹر صاحب بھی انڈیپینڈنٹ ہے, اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں جیسے میں نے آپ کو فرمایا وابڈا ہے, اس کے بعد بھی کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ کسی کو کانٹریکٹ دے سکے. تو ہم بڑے کلیئر اور اسٹریٹ ہیڈڈ ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس کو کنٹروورشل بنایا گیا, اور اس کو بھی میرٹ پہ چائنا قزوبہ تھی اور ایک چائنا پاور تھی جنہوں نے بڈ کیا تھا. اس میں ریکمنڈیشن نیسپا کی اور 2 فورن کمپنیز کی ایز ایکسپرٹس ان کے لیے تھی, اور میرٹ پہ جس نے کوالیفائی کیا اس نے کوالیفائی کر لیا. تو اس پہ کنٹروورسی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن کیونکہ رزاق داؤد صاحب کا نام آ رہا تھا تو یہ میرا کام تھا کہ میں اس کو کلیئر کروں کہ ایک تھرڈ پارٹی کا نام بھی یوز کیا جا رہا ہے اور مس یوز کیا جا رہا ہے, پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ اگر کانٹریکٹ کی آپ ڈیٹس دیکھیں تو وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو اگر ہم گورنمنٹ میں آئے نہیں تھے اور ایک کانٹریکٹ بڈ ہو چکا تھا اور اس میں پارٹیسپیٹ کر چکے تھے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. دوسری چیز جس پہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹلی, وہ یہ کہ محمد ڈیم ایک تو اپنے ٹائم سے پہلے شروع بھی ہو رہا ہے, اور ٹائم سے پہلے ہم نے پلان کیا کہ اس کو ہم ختم بھی کریں گے. ہم پرانی گورنمنٹ کی طرح 10 دفعہ افتتاح نہیں کریں گے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی کنٹروورسیز ہیں, یہ کنٹروورسیز کی جا رہی ہیں کیونکہ بہت ساری انٹرنیشنل فورسز نہیں چاہتی کہ یہ ڈیم بنے, اور جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. اور ایک میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے تحت ایک بات کرنا چاہتا ہوں بڑے کلیئرلی, کہ ایک آدمی جو پریسیڈنٹ ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, وہ یہ کہ آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں اگر اپنا ویو دینے کے لیے, اپنا سجیشن دینے کے لیے یا اوور سائٹ کرنے کے لیے, تو آپ 15 سے 20 دن کا طریقہ کار موجود ہے. میں کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ مجھے اگر 1 دن کا نوٹس دے گا کوئی, اور وہ بھی جیل سے مجرم آئے گا یا ملزم کہہ لیں اس کو, آپ کو وہ آگے سوال جواب کرے گا اور ہیرو بن کے کہے گا یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا. پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے میں نہیں دوں گا. جو پی ایس سی کا کام ہے وہ کام ہم کرنے بھی دے رہے ہیں اور ہم اس کے پابند بھی ہیں اس کو انفارم کرنے کے لیے. لیکن اگر منڈے مارننگ کو میری منسٹری میں خط آئے گا کہ ٹیوزڈے کو وہ آ کے جواب دے ہوں اور وہ ڈرامہ کریں شہباز شریف, تو میں وہ برداشت نہیں کروں گا, نہ میری منسٹری اپیئر ہوگی. میں نے آج ڈائریکشنز دی ہیں کہ کوئی بھی شارٹ نوٹس جو آج تک نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر, اگر کوئی ڈرامہ کرنے والا وہ بھی مجرم جیل سے نکل کے آئے آ کے ہم سے سوال کرے, یہ بھی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے کہ ایک مجرم کو ہم جواب دے رہے ہیں. چلیں جی کیونکہ سیاست کا نام یہ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن میں 1 دن کے نوٹس پہ کسی صورت میں نہ اپیئر ہوں گا, نہ میری منسٹری جواب دے گی. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں کسی کے باپ کا نوکر ہے, غلام نہیں ہوں کہ پی ایس سی نے کہہ دیا تو کوئی آسمانی فرمان میرے پر نعوذ باللہ آ گیا. یہ میں بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اور پولیٹیکل سکور کرنے میں نہیں دوں گا. جو ڈرامے بازی پچھلے دنوں ہو رہی ہے پی ایس سی کے اندر کہ لوگوں کو پیچھے بٹھا کر یہ بھی ہم نے کیا اور وہ بھی ہم نے کیا, تو تم نے سب سے پہلے چوری کی ہے, تم نے سب سے پہلے بےایمانی کی ہے, تم سب سے پہلے فراڈ کیا ملک کے ساتھ, اس کا جواب دو اور پھر ہمیں اپنی پروگریس بتاؤ. ہمیں تمہاری پروگریس پتہ ہے جبھی تم آج جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو.
تو یہ میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا تھا. یہ دو چیزوں کے لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی تھی کہ میں آ کے آپ لوگوں سے اس چیز کو ایڈریس کروں اور آپ کے توسط سے آگے پہنچا سکوں. یہ سوال میں ڈان سے ایکسپیکٹ کر سکتا تھا اور میں آپ ڈان کو اس کا جواب بھی دینا پسند کروں گا. میری پیدائش سے پہلے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. جب میری گورنمنٹ ان پلیس نہیں تھی اور کانٹریکٹس کی بڈنگ ہو چکی تھی اور کانٹریکٹ سبمٹ ہو چکے تھے بڈرز کی, تو میں اس کا جواب دے کیسے ہوتا ہوں یا میری گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر آپ کو کسی چیز کے اندر کوئی کنٹروورسی نظر آ رہی تھی یا نظر آ رہی ہے یا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی, تو اوپن ہے. آپ نے جو چیزیں جس طریقے سے جس نے کرنی ہے وہ کر لیں انویسٹیگیٹ. ہمیں تو کسی چیز کا اعتراض نہیں کسی چیز کا. لیکن آپ مجھ سے یہ کہیں کہ جی ملک بننے سے پہلے میں پیدا نہیں ہوا تھا, میرا والد کالج میں تھا, اس کا جواب میں دوں, اور جنگ کے اندر کس نے کیا کیا تھا, تو یہ سوال آپ ہی کر سکتے ہیں, اس کا جواب بھی آپ ہی دیں گے. لیکن کیونکہ آپ میرے بزرگ ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کوئی جواب دوں. کوئی اور آپ کی طرف سے ریپرزینٹیو ہوتا تو یہ جواب بھی میں نہیں دیتا اور مائک بھی اٹھا کے ادھر کر دیتا. آگے جی. دیکھیں جی میری ریکویسٹ سنیں. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں بھائی, میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے بات پہ. میں اس بات پہ آپ سے معذرت یہ کر لیتا ہوں. نہیں میری معذرت نہیں, میری بات سنیں. میں نے سینے کا لحاظ کیا, میں نے کہا میرے بزرگ ہیں. چلے میں معذرت کر لیتا ہوں آپ سے, میں معذرت کر لیتا ہوں. میرے والد ہی ٹھیک ہے, میں نے معذرت کر لی. نہیں میری دیکھیں میری آپ میں صحافی میرے بھائی اور میرے دوست ہیں. تھینک یو. اسلام آباد کے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وافڈا پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس دوران ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا, ڈیسکان سے متعلق سوال پوچھا, جس پر وفاقی وزیر نے ذرا سخت لہجے میں, تلخ لہجے میں ان کو جواب دیا. اس پر صحافیوں نے احتجاج کیا ہے اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں صحافی اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اور کوئی سوال نہیں کریں گے. اس پر فیصل وافڈا نے تھوڑا معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ معذرت چاہتے ہیں, لیکن صحافی برادری نے نہیں سنا اور وہاں پر ایک سینئر صحافی بیٹھے تھے جنہوں نے فیصل وافڈا سے سوال کیا. جب تلخی سے جواب دیا فیصل وافڈا نے تو اس پر احتجاج جاری ہے. صحافیوں کی جانب سے ابھی بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وافڈا پریس کانفرنس کر رہے تھے. ایک بزرگ صحافی کی جانب سے جب سوال کیا گیا اس کے بعد فیصل وافڈا کی جانب سے تلخی سے جواب دیا گیا, تو اس کے بعد صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا. فیصل وافڈا کی پریس کانفرنس جاری تھی, جس کے بعد صحافیوں کے احتجاج کے بعد فیصل وافڈا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اٹھ کر چلے گئے ہیں اور صحافیوں کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے. اور اسی دوران وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کی جانب سے معذرت بھی کی گئی صحافیوں کی جانب سے, لیکن صحافیوں کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے. مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے والی ونڈو میں اب سے کچھ دیر پہلے جب وفاقی وزیر سے سوال کیا گیا ایک بزرگ صحافی کی جانب سے اور جب تلخی سے جواب دیا گیا وفاقی وزیر کی جانب سے, تو اس کے بعد صحافیوں کا احتجاج بھی جاری ہے. سیف الاسلام سیفی ہمارے نمائندے اسی پریس کانفرنس میں موجود ہیں. سیف الرحمان ہمارے نمائندے اسی پریس کانفرنس میں موجود ہیں, ان سے احوال جانتے ہیں ہوا کیا. سیف ہمارے لیے بتائیے گا کیا سوال پوچھا گیا تھا, فیصل وافڈا نے جو جواب دیا ہم نے سنا, ایگزیکٹلی اب معاملہ ہے کیا؟ آبی وسائل کے جو وزیر ہیں فیصل وافڈا, ان کی پریس کانفرنس جاری تھی, تو اسی حوالے سے فیصل وافڈا کافی تنقید کر رہے تھے پی ایس سی کے چیئرمین شہباز شریف پر کہ وہ مجھے نہیں بلا سکتا اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو محمد ڈیم کا ایوارڈ کنٹریکٹ کرنے سے متعلق ایک سوال کیا گیا ڈان کے سینئر رپورٹر کی طرف سے, تو وفاقی وزیر نے یہ جواب دیا کہ میں آپ جیسے بزرگ صحافی سے اس طرح کا سوال جو تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. تو فیصل وافڈا کے اس جواب پر یہاں پر جو مختلف صحافی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں, اس نے کافی انہوں نے برا منایا. تو تمام صحافیوں نے ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے کہ یہ آپ کا جو جواب ہے یہ مناسب نہیں ہے. تو جو سوال کیا گیا تھا
ڈان کے سینئر رپورٹر خلیق کیانی کی طرف سے انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت بھی کریٹیسائز کرتی رہی ہے، تو ظاہر ہے اب ان کی گورنمنٹ بھی کریٹیسائز کرے گی، تو اس پر ان کا جواب دینا تھا کہ آپ جیسے بزرگ صحافی سے یہ سوال جو تھا ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. تو اس پر ابھی تک فیصل وافدہ کافی جہاں پر معذرت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک صحافی جو ہے ان کو جو واک آؤٹ کر چکے ہیں پریس کانفرنس سے. ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ پی آئی ڈی کے جو مختلف آفیسرز ہیں وہ مختلف میڈیا کے جو یہاں پر رپورٹرز ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ آ کر بیٹھ جائیں. وفاقی وزیر جو ہے وہ اپنے جواب پر معذرت کر چکے ہیں. جی، فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس میں صحافیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے، اور آپ یہ بتا دیں کہ فیصل وافدہ ابھی تک منانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صحافیوں کی جانب سے اس پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر وہ منظر دکھاتے ہیں، وہ لمحہ جس وقت یہ احتجاج شروع ہوا، کیا سوال پوچھا گیا تھا، کیا جواب دیا گیا فیصل وافدہ کی جانب سے، جس کے بعد صحافیوں نے احتجاج کیا. میں نے معذرت کر لی. دیکھیں میری آپ میں صحافی میرے بھائی اور میرے دوست ہیں. تھینک یو. یہ تھا وہ منظر جب فیصل وافدہ کی جانب سے تلخ جواب دیا گیا. اس کے بعد پریس کانفرنس میں صحافیوں کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا گیا اور صحافیوں نے اس پریس کانفرنس کا بائیکاٹ بھی کیا ہے. ایک بار پھر بات کریں گے. سیف الرحمان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سیف الرحمان، کیا ابھی تک وفاقی وزیر کی جانب سے منانے کی کوششیں جاری ہیں؟ جی، ابھی تک کچھ جرنلسٹ وہاں پر بیٹھے ہیں اور کچھ جرنلسٹ ابھی تک بھی اس بات پر متفق نہیں ہو پا رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی وزیر کی طرف سے جو جواب دیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو ابھی تک جو مختلف رپورٹرز ہیں وہ یہاں پر جو پی آئی ڈی کا پریس انفارمیشن سینٹر ہے اس کے باہر یہاں پر موجود ہیں. جی، سیف الرحمان ہمارے نمائندے ہمیں پی آئی ڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں، جہاں پر یہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی، کچھ لمحات پہلے ہی واقعہ پیش آیا ہے. فیصل وافدہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور مومن ڈیم کے ٹھیکے سے متعلق گفتگو جاری تھی. فیصل وافدہ نے کہا کہ جب یہ کانٹریکٹ الاٹ ہوا تھا، ایوارڈ ہوا تھا، تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، اس لیے مفاد کا ٹکراؤ نہیں بنتا. ڈیسکو سے متعلق وہ گفتگو کر رہے تھے. جب کوشچن آنسر سیشن آیا، جب صحافیوں کے سوال کا وقت آیا، تو ایک بزرگ صحافی نے فیصل وافدہ سے سوال کیا کہ آپ کی حکومت تنقید کرتی تھی، آپ کی جو پارٹی ہے وہ تنقید کرتی تھی جب یہ لوگ حکومت میں تھے، اب اپوزیشن تنقید کرے گی. تو اس پر فیصل وافدہ نے تلخ جواب دیا، سختی سے جواب دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ بزرگ نہ ہوتے تو آپ کا مائک بھی یہاں سے اٹھوا دیتا، آپ کو جواب بھی نہ دیتا. یہ بات صحافیوں کو ناگوار گزری، صحافی برادری کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے احتجاج کیا اور پریس کانفرنس سے اٹھ کر چلے گئے. فیصل وافدہ معافی بھی مانگتے رہے، کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، پریس کانفرنس دوبارہ شروع کریں، لیکن صحافی احتجاج کر رہے ہیں. اور صحافیوں کا احتجاج ابھی بھی جاری ہے. ایک بار پھر بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان سے. سیف الرحمان، ایک بار پھر بتائیے گا وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ایگزیکٹلی کیا سوال کیا گیا سینئر صحافی کی جانب سے اور فیصل وافدہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، دو سوال کیے گئے تھے. ایک تو جو بنیادی طور پر آج کل جو محمد ڈیم کا جو کانٹریکٹ ایوارڈ کرنے سے متعلق سوال ہے، اس میں ایک وزیر اعظم کے مشیر کی کمپنی کے حوالے سے تھا، جس کا انہوں نے جواب دیا تھا کہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں وہ ڈسکون سے مستعفی ہو چکے ہیں. تو ساتھ ہی اس رپورٹر کا یہ بھی سوال تھا کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کریٹیسائز کرتی تھی اس حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے اس طرح کا جو سوال تھا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جس پر اور آپ جیسے بزرگ صحافی سے، چونکہ وہ صحافی اتنے زیادہ بزرگ نہیں ہیں، تو اس حوالے سے ان کے جو جواب کو یہاں پر جو میڈیا کے مختلف اداروں کے جو رپورٹرز بیٹھے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے بجائے کوئی مناسب جواب دینے. تو ابھی اس وقت فیصل وافدہ جو ہیں یہاں سے اٹھ کر جو پریس انفارمیشن سینٹر ہے یہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں. تو پریس کانفرنس ابھی یہاں پر نہیں ہو رہی. جی، پریس کانفرنس ابھی نہیں ہو رہی. صحافیوں کے بائیکاٹ کے بعد وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وافدہ آپ بتا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور صحافیوں کی جانب سے ابھی بھی احتجاج ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے ایک سینئر صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وافدہ سے، جس پر انگریزی اخبار کے سینئر صحافی سے بدتمیزی کی گئی اور اس کے بعد صحافیوں کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کرایا. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button.
Keep watching Geo News.